अस्सलाम वालेकुम। चाइनीज़ सदर अपना विज़िट कंप्लीट कर कर वापस चले गए और बहुत ही अच्छा दौरा था, कामयाब दौरा इस सेंस में कहना चाहिए कि ऐसे स्ट्रेटेजिक नौइयत के माहदों के ऊपर दस्तखत हुए जिनका असर आइंदा 20, 30, 50 सालों तक इस इलाके के ऊपर मौजूद रहेगा और शायद खित्ते की सियासत जो बदलेगी वो इन मंसूबों के साथ साथ बदलेगी। एक और जो जेस्चर और बड़ा पॉजिटिव मैसेज जो यहाँ से इस्लामाबाद से गया वो ये था कि जब वो हमारे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब कर रहे थे, उसके बाद जितने पार्लियामेंट्री लीडर्स थे वो पहली सफ़ में खड़े थे, सेनेट और कौमी असम्बली के मुख्तलिफ पार्टी हेड्स, और वो बारी बारी फर्दन सब ने उससे हाथ मिलाया। उसमें ये तखसीस नहीं रही कि कौन हुकूमत है कौन अपोजिशन है। चाइना की दोस्ती में सारों ने इक्वली वार्मली ग्रीट किया और उन्हें वेलकम किया। यकजहती का यही पैगाम जाना चाहिए था जो इस्लामाबाद से गया। 51 मुआहदे और 45-46 बिलियन डॉलर्स एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, ख़ास तौर पर गवादर को सिंकियांग से जो लिंक करने का इक्तसादी राहदारी का मंसूबा है, ये एक ऐसा मंसूबा है जिसने इस पूरे खित्ते को बदलना है और पाकिस्तान उसका प्राइमरीली जिस कंट्री ने सबसे ज़्यादा उसको बेनिफिट करना है इस राहदारी में, उसका नाम है पाकिस्तान। और पाकिस्तानी सरजमीन जो है वो इसी राहदारी की वजह से आइंदा कई सालों तक और शायद दहाइयों तक अगर ये मनसूबा हम बहुत अच्छे तरीके से पाए तकमील तक पहुँचा लें तो बेनिफिट करती रहेगी। दूसरा हमारा आज का टॉपिक रहेगा NA 246 के इंतखाबात, MQM वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जमात इस्लामी का उम्मीदवार मैदान में मौजूद है, कितने चांसेस हैं अब वहाँ से MQM जिसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसको हिलाने के या उसके वोट वहाँ से तहरीक इंसाफ या जमात इस्लामी के लिए कि उससे तोड़ के ले जाए। दोनों टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में शरीक गुफ्तगू होंगे शाह महमूद कुरैशी साहब, वेरी वार्म वेलकम जी। और कराची स्टूडियो से हमारे साथ होंगे डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। शाह साहब आप फरमाइएगा, चाइनीज़ सदर का दौरा, पहले तो आप अपने व्यूज़ दे दीजिए। बीइंग ए फॉरेन मिनिस्टर आप क्या कहते हैं कि ऐसा विज़िट कभी कभी मेरे ख्याल में होता है जिसमें इतने बड़े मुआहदे में और वो स्ट्रेटेजिक नौइयत के ऐसे हैं लॉन्ग टर्म जिसके गेंस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत अच्छा विज़िट था, मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूँ और इंशाअल्लाह इसके पाकिस्तान पर दूरस्त नताइज इंशाअल्लाह बरामद होंगे। देखिए, चाइना के साथ ताल्लुकात रहे हैं, बहसीत वज़ीर ख़ारजा में जाता रहा हूँ। मुझे इस मंसूबे का, इस सोच का इल्म था क्योंकि ये एक दिन में नहीं हुआ। अगर ये तासुर हुकूमत देने की कोशिश कर रही है कि कब आगाज़ हुआ था जी, डिस्कशन कब स्टार्ट हुई? ये तो मैं समझता हूँ कि मुशर्रफ के ज़माने से, जनरल मुशर्रफ के ज़माने से और उससे भी शायद पहले से इसकी खद व खाल पर गुफ्तगू हो रही थी। जब पहली मरतबा 2008 में जब मैं बीजिंग गया तो मुझे याद है कि कनेक्टिविटी पर, रोड और रेल लिंक की कनेक्टिविटी पर उनके साथ मज़ाकरात हुए, बल्कि हम एक फिजिबिलिटी बनाकर लेकर गए थे और उनको हमने एक किताबचा पेश किया था कि ये रेलवे। जरदारी साहब ने चाइना के बहुत से विजिट किए और वो कहते थे उसके बाद जी सिलसिला चलता रहा। ये देखिए, ये जो मुआहदा हुआ है ये चाइना ने उनकी एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है अपनी ईस्ट कोस्ट से अपने वेस्टर्न रीजन्स की तरफ, क्योंकि वो समझते हैं कि ईस्ट खासा डेवलप हो चुका है, जो वेस्टर्न साइड है वो अभी भी पसमानदा है। एक तो वो एक उनका इंटरनल फोकस जो है वो वेस्ट की तरफ आ रहा है। जब वेस्ट की तरफ आ रहा है तो दूसरा उनने ये भी देख रहे हैं कि हमने न्यू मार्केट्स, क्योंकि आप जानते हैं कि चीन की जो मईशत है वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है उनकी। अब इस कॉरिडोर के ज़रिए उनको रसाई मिलती है बज़रिया पाकिस्तान सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो लैंड लॉक्ड हैं। और फिर अगर आप बड़ा रिम देख लें तो इसमें ईरान और तुर्की भी आ जाता है, तो ECO और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो है एक नई मार्केट उनको मिलती है। इसके साथ साथ जो चीन की एक्सपोर्ट्स हैं जो यूरोप को जाती हैं उसके सफ़र में खासी कमी आती है। पहले वो ऊपर से आते थे स्ट्रेट ऑफ मलाका से, साउथ चाइना सी पे आपके इल्म में है कि वहाँ प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए और वहाँ फ्यूचरिस्टिक दिक्कतें आ सकती हैं। तो एक बड़ी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक उनकी थिंकिंग थी, उससे उनको भी फ़ायदा होगा और यकीनन पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। दुरुस्त है। अच्छा, मैं डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब की तरफ जाने से पहले परवेज़ इलाही साहब ने हमें फ़ोन पे दिया, तो चाइनीज़ विजिट के ऊपर इनसे भी रद्द-ए-अमल ले लें, फिर डॉक्टर साहब की तरफ कराची स्टूडियो चलते हैं। परवेज़ इलाही साहब खुशामदीद आपको भी कहूँगा प्रोग्राम में। आप फरमाइएगा, चाइनीज़ सदर का दौरा आपका क्या तज्ज़िया है? सर आप टीवी मत देखिए, इस तरह
اس طرح پروگرام ڈریگ ہو جائے گا. آپ ٹی وی کو بند کر دیجئے. اور ٹی وی تو بند ہی ہے. جی 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 نہیں دیکھیں جہاں تک چائنا کا جو وزٹ ہے الحمدللہ یہ تو بہت ہی اچھا تھا, اور اس سے پہلے بھی اس سے بھی بڑے اچھے رہے ہیں. اور چائنا کے ساتھ تو جو دوستی کا ایک ہسٹری ہے ہماری, ہمیشہ اچھا رہا ہے چائنا کے ساتھ, اور اس میں کبھی کوئی رائے بھی نہیں ہوئی اور کبھی کوئی کسی کا اختلاف بھی نہیں ہوا. یہ ایک ایسا ملک ہے چائنا جس میں ہماری ایک نہیں, دوسری نہیں, تیسری جنریشن بھی دوستی کے حوالے سے اس میں کوئی فرق نہیں ہے چائنا کے ساتھ, اور نہ ہی چائنا کے اندر بھی ہمیں وہی فیلنگ ملتی ہے جو کہ پاکستان کے اندر ملتی ہے چائنا کے. پرویز الہی صاحب, آپ اپنے ماضی کے دوست نواز شریف صاحب کو شاباشی دیں گے کیونکہ مٹیریلائز تو انہی کے دور میں ہو رہا ہے. اس سے پہلے بھی ہوا ہے, بہت سارے ایگریمنٹس پہلے بھی ہوئے ہیں, اس پر بھی عمل درآمد ہوتے رہے. $46 بلین تو سر ابھی ہوا ہے نا. دیکھیں یہ تو بات یہ ہے کہ جو 2-3 منٹ تھے, میں نے تو چائنیز پریزیڈنٹ کو کہا جی کہ دیکھیں آپ یہ جو منصوبے دے رہے ہیں اس میں اگر آپ کوشش کر کے مانیٹرنگ ٹیمز بھی اپنی رکھ لیں تاکہ کم از کم یہ جو کرپشن والا ایلیمنٹ ہے جس کا آپ نے بہت کام کیا اور آپ نے ریولوشنری سٹیپس لیے ہیں چائنا کے اندر, تو اگر یہ کرپشن ان مانیٹرنگ کی وجہ سے رک جاتی ہے اور یہ سارے پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں تو اس کا عام آدمی کو تبھی فائدہ پہنچے گا, نہیں تو یہ پھر سارا کچھ خراب ہو جائے گا. پرویز الہی صاحب امید رکھنی چاہیے کہ ہم خود بھی تھوڑا سا اچھے بچے بن جائیں اور اتنا گند نہ ڈالیں کہ دنیا کو کہنا پڑے کہ آپ آ کے مانیٹر کرو. اسی لیے کہہ رہے ہیں نا کہ جو وزیرے ہیں حکمرانوں کے, اب الماریاں ان کی بھری ہوئی ہیں, 6 سال ہو گئے ہیں ان کو حکومت میں, ایم او یو, مجھے بتائیں گراؤنڈ کے اوپر کیا ہے. اور کبھی کہتے ہیں سائی وال میں لگائیں گے, کولا کہاں سے آئے گا سائی وال, $1 بلین کی ریلوے لائن. ایک مجھے بتائیے گا جب آج پریزیڈنسی والا دورانہ چھوڑ دیں تو اس سے پہلے جب چائنیز صدر آئے اور پرائم منسٹر ہاؤس میں جب ایگریمنٹ سائننگ ہو رہی تھی یا شائعہ تھا تو کتنے چیف منسٹرز موجود تھے وہاں پر؟ دیکھیں یہ تو وہ گھریلو ان کا ایشو بنا لیتے ہیں نا, چاہے ٹرکی کا پریزیڈنٹ آئے تب بھی وہ گھریلو ایشو ہے. کون تھا وہاں پہ, کتنے چیف منسٹر تھے پرویز صاحب؟ پھر بھی وہ گھریلو ایشو ہے, اور وہاں تو 3 چیف منسٹر ہونے چاہیے تھے. یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے. اچھا بہت شکریہ پرویز الہی صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, آپ سے بھی رد عمل لے لوں. نئی مارکیٹ تلاش کرنے چائنا پاکستان آیا ہے تو بہت سے لوگوں کو رائے یہ ہے, اور اس کے اوپر بہت سے انٹرنیشنل اینالسٹ وہ رائے دے رہے ہیں کہ وہ متبادل ذرائع بھی ڈھونڈ رہے ہیں, ٹریڈنگ روٹس. وہ کہتے ہیں نا کہ انسرکلمنٹ چائنا کی ایک پالیسی ہے امریکہ کی, تو وہ کہتے ہیں متبادل ذرائع ڈھونڈ رہے ہیں جس سے اس کی انرجی سپلائیز, اس کی ٹریڈ روٹس اوپن بھی رہیں, نئی منڈیاں بھی ملیں اور متبادل راستے بھی مل جائیں جن کے ذریعے اس کی ٹریڈنگ بھی ہوتی رہے, اس کو آئل سپلائیز بھی ملتی رہیں. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں چائنا کے ساتھ پاکستان کی دوستی مثالی دوستی ہے اور ہمارے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں. ان کا کوئی بھی پریزیڈنٹ کسی بھی حکومت کے دور میں وزٹ کرے تو وہ پورے پاکستان کے لیے اسے ایک اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ بنیادی. اچھا, اب جیسا کہ شاہ محمود قریشی نے کہا, یہ 51 مفاہمتی یادداشتیں جن پر دستخط ہوئے ہیں جس میں 30 باقاعدہ معاہدے بھی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے کہ کئی سالوں کے تسلسل کے بعد جو ہے وہ کسی حد تک وہ جو اسٹریٹجک تعلق قائم ہونا ہے پاکستان اور چین کے درمیان, تو اس کو لے کے ایک چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور کوپریشن کے نام سے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ طے ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے سے شروع ہوا, اب وہ کسی حد تک اپنے منطقی انجام کو پہنچا ہے. اب اس سے بڑا مرحلہ ان تمام معاہدوں پر, مفاہمتی یادداشتوں پر عمل درآمد پر ہے, اور کیا ہمارا سسٹم اتنا قابل, اتنا رسپانسو, اتنا باصلاحیت ہے کہ یہ ساری چیزیں جو سرمایہ کاری کی صورت میں پھر یہ ایک طرح سے جو بھی پیسے آئیں گے سرمایہ کاری ہوگی جس کی اونرشپ پاکستان فاروق ستار صاحب, اگر میں پرویز الہی صاحب کی بات سے آپ سے سوال کر سکوں, انہوں نے کہا کہ چائنا مانیٹرنگ کے لیے بھی اپنا میکنزم پاکستان کو دے دے, تو میرا تو خیال ہے کہ جب پارلیمان کے اندر فاروق ستار صاحب ہوں, شاہ محمود قریشی ہوں, تو آپ لوگوں کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے میکنزم وہاں بیٹھ کے خود سے وضع کرنا چاہیے, بجائے ہم رائٹ اور لیفٹ کی طرف دیکھ رہے ہوں. آپ جیسی شخصیات ہیں تو یہ کام آپ کریے. میں آپ کے پروگرام سے آغاز کرنا چاہوں گا اس کا. فاروق ستار صاحب سے پہلے پوچھ لیں, پھر شاہ صاحب سے بھی جواب لیتے ہیں. ہاں دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس میں بہت ساری جو ہے نا سرمایہ کاری سافٹ لون ہے
جو کہ پورے پاکستان کے عوام کو کسی نہ کسی سٹیج پہ وہ سارے پیسے واپس کرنے، یہ کوئی گرانٹ ان ایڈ نہیں ہے. پہلی بات تو ہمیں یہ بھی ایک بہت بڑا نئے قرضوں کا بوجھ جو ہے وہ بھی ہمارے سر پر آئے گا. سن لیجئے میری بات. اچھا اب اس میں ایک مجھے خاص بات کرنی ہے جو قائد تحریک الطاف بھائی نے کی کہ زیادہ یہ پنجاب اور چائنا کوآپریشن جو ہے وہ نظر آیا ہے، چاہے وہ توانائی کے منصوبے ہوں یا موٹر وے کے منصوبے ہوں، کمیونیکیشن کے منصوبے ہوں، ایک وہ بڑے کوریڈور کے علاوہ. اچھا اب اس سچویشن میں کل پیسے واپس کرنے تو وہ تو پاکستان کے جو 18-20 کروڑ عوام ہیں ان سے ایک ایک پائی وصول کی جائے گی نا، تو اس میں تو پھر ہم سبھی اس قرضے کو اتار رہے ہوں گے. تو اس میں اگر کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی کا پروجیکٹ جو $1.5-2 ارب کا اگر شامل کر دیا جاتا تو ایک انکلوزیونیس ہوتی، ایک پلورلزم آ جاتا، ایک ڈائیورسٹی آ جاتی، اور پھر ایک اعتماد میں بھی لے لیا جاتا ساری سیاسی جماعتوں کو کہ آئندہ یہ ہونے کے لیے جا رہا ہے. پی ٹی آئی کو یہ مورد الزام تو ٹھہرا دیا کہ اس کے دھرنے کی وجہ سے صدر کا دورہ جو ہے وہ ملتوی ہو گیا. لیکن آپ کرنے کیا جا رہے ہیں رائے لے لوں، کیونکہ میرا تاثر یہ ہے کہ یہ جو اورنج میٹرو کا ریلوے کا منصوبہ ہے لاہور کے لیے، باقی تو اس میں کراچی موٹر وے کا پروجیکٹ بھی ہے، آپ کی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بھی ہے، 2 ایٹامک انرجی کے 2200 میگا واٹ کے پروجیکٹ بھی ہیں کراچی کے اندر. 2-3 چیزیں میں کروں گا. دیکھیے ملک صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب چین کی سفارت خانے نے پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت دی چین کے صدر سے ملنے کے لیے تو ہم سب موجود تھے، سب گئے، سب نے ان کا استقبال کیا، میں خان صاحب کے ساتھ کیا، وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب رات کو جو عشائیہ تھا اس میں تحریک انصاف کو مدعو کیوں نہیں کیا گیا؟ مدعو نہیں کیا گیا؟ جی نہیں کیا گیا. عمران خان کو دعوت نہیں دی گئی؟ نہیں دی گئی. ارے یہ تو انفارچونیٹ. اگر ایسے نمبر 2 تو ایم کیو ایم کو کہاں دی گئی بھائی؟ جب ایم کیو ایم کو کہاں دی گئی؟ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب آپ کو بھی نہیں دی گئی؟ نہیں ایم کیو ایم کو بھی نہیں دی گئی. ارے یہ تو پھر زیادتی ہے. ایک نمبر 2 جب معاہدے سائن ہو رہے تھے تو جو 3 چھوٹے صوبے ہیں خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کے وزراء اعلیٰ وہاں موجود کیوں نہیں تھے؟ میرا دوسرا سوال. ان کو بھی دعوت نہیں دی گئی؟ جی نہیں. میری آج پرویز خٹک سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا جتنے یہ ہوئے ہیں ہمیں خیبر پختونخوا کی حکومت کو بالکل لوپ میں نہیں لیا گیا، نہ ہمیں بتایا گیا، نہ ہمارا انپٹ لیا گیا، نہ ہم سے مشاورت کی گئی، ٹوٹلی ان دا ڈارک. اب میرا سوال یہ ہے، چین نے جو کرنا تھا دوستی نبھا دی، اب آپ نے کہا مانیٹر کون کرے گا؟ میں آج کر رہا ہوں، میرا اگر مانیٹر کر رہے ہیں نا، میرا حکومت سے پہلا سوال ہے، ہم اس معاہدے کو ویلکم کرتے ہیں لیکن ہمیں شفافیت چاہیے، ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں، قوم کو اعتماد میں لیا جائے کہ اس میں ڈیٹ کتنا ہے، اس میں ایکوٹی کتنی ہے. ہمیں پتا ہے کہ چین کی جو کمپنیز ہیں ان کو تو ہم جانتے ہیں، جوائنٹ جو وینچرز ہیں، لیکن پاکستان میں کون کون ہیں بتائیے، چھپائیے نہیں، بتائیے. نمبر 1. نمبر 2 46 ارب جیسے کہ ستار بھائی کہہ رہے تھے، 46 ارب ڈالر کے منصوبے ہیں، بتائیے قوم کو اس 46 ارب میں سے پنجاب پر کتنا خرچ ہوگا اور دیگر 3 صوبوں پر کتنا خرچ ہوگا. شفافیت. تیسرا، ہم کہتے ہیں روٹ کے بارے میں ابھی تک ابہام ہے، ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے کہ روٹ کیا ہوگا، اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ پہلا روٹ تو طے تھا، اس کو تھوڑا سا سائیڈ میں ہٹایا، تھوڑا سا نہیں ہے قبلہ، انہوں نے کہا جو ایگزسٹنگ روٹ ہے اس کو کنیکٹ کریں گے. تھوڑا سا نہیں ہے، ابھی تو پتہ نہیں کہ ہے کیا، ابھی تو صحیح آئیں بائیں شائیں کی جا رہی ہے، حقیقت سامنے نہیں رکھی جا رہی. اب میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ لانگ جسٹیشن پیریڈ کا منصوبہ ہے، کم از کم 15 سال میں مکمل ہوگا. اب 15 سال میں تو کئی حکومتیں آئیں گی جائیں گی، ٹھیک ہے نا. اب اس میں پولیٹیکل اونرشپ ہونی چاہیے. اب پولیٹیکل اونرشپ میں جب آپ کرتے ہیں، آپ معاہدہ سائن کرتے ہیں، آپ 3 صوبوں کو بلاتے نہیں ہیں، آپ عشائیہ کرتے ہیں. اچھا یہاں ایک سوال ہے پولیٹیکل پارٹی کو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، پہلے آپ سے پوچھتا ہوں پھر شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھوں گا. ایک مانیٹرنگ میکنزم ہونا چاہیے اکراس دی پارٹی لائن. شاہ محمود قریشی ہوں، ڈاکٹر فاروق ستار ہوں، ادھر سے اسحاق ڈار بیٹھے ہوں، اعتزاز احسن بیٹھے ہوں، 4 بندے لے لیں، اب باقیوں کا میں نام نہیں بھی لیتا. مانیٹرنگ کمیٹی ہو جو بیٹھ کے ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہو تاکہ بڑی پارٹیاں آن بورڈ ہوں. کیا ایسا میکنزم ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. آپ دیکھیں نا، جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا واقعہ ہے اور اتنے بڑے جو جسے رقم کہتے ہیں اس کا معاہدہ ہے، اتنے زیادہ منصوبوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے، تو یہ جتنے شاہ محمود قریشی نے سوالات پوچھے یہ سارے ہم سب کے ذہنوں میں یہی سوالات ہیں کہ 3 چیف منسٹرز وہاں کیوں نہیں تھے، ان کو پہلے سے اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا،
پھر اسی طریقے سے کتنا کس صوبے میں خرچ ہوگا، کون کون سے منصوبے ہیں، اور پھر اس میں چین کی کون کون سی کمپنیاں، پاکستان کی کون کون سی، پھر مانیٹرنگ میکینزم کیا ہے، پھر روٹ ایگزیکٹلی کیا ہے، یہ ساری چیزیں، اور آئندہ کئی سالوں کے لیے اس پر عمل درآمد ہوگا۔ پاکستان کا سسٹم کتنا رسپانسو ہے، اس کو صوبوں کو کیا کردار ادا کرنا ہے، صوبوں کے بغیر بالا ہی بالا وفاق یا مرکز کیسے ان صوبوں پر عمل درآمد کرے گا۔ رائٹ آف وے ہے صوبوں کا، کیا وہ رائٹ آف وے صوبوں سے لیا گیا ہے، ان سے پوچھا گیا ہے؟ میرے خیال میں بہت ساری چیزیں اس میں تو کونسل آف کامن انٹرسٹ کا رول آئے گا ڈاکٹر فاروق ستار، اس کے بغیر تو یہ رائٹ آف وے کی بات نہیں آگے چلے گی، نہیں چلے گی نا۔ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بہت ساری باتیں آئیں گی، سارے صوبوں کو آن بورڈ لینا پڑے گا، اور ایک اگر براڈ بیسڈ یعنی وسیع البنیاد کنسنسس ہو، ساری پارٹیوں کو بھی اس میں لیا جائے، تو پارٹیاں تو خیر مقدم کرتی ہے، اچھی بات ہے۔ یعنی چین کے ساتھ آپ کوئی بھی معاہدہ کریں گے، وہ ہمیں یہ یقین ہے کہ پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے کریں گے، اور اب اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا زیادہ فائدہ الٹیمیٹلی پھر چین اٹھائے گا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ابھی $6 بلین کی ہماری جو ہے وہ تجارت ہے آپس میں، اس کو $20 بلین تک بڑھائیں گے۔ 6 بلین تو آفیشل ہے، ویسے جو ہے وہ 3 بلین آن آفیشل ہے، اور اس میں جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ چائنا کی فیور میں ہے، ہمارے خلاف ہے۔ $20 ارب ہو گیا تو اس میں ہماری تو ایکسپورٹ 3-4 بلین ہی رہے گی، چائنا کی $15 بلین ہو گئی، تو پھر ایسا نہ ہو کہ دوستی کا توازن خراب ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں فیزیبلٹی میں سامنے آنی چاہیے نا۔ اچھا میں بریک قریب آ رہی ہے، یہ جو مانیٹرنگ کمیٹی والا کانسیپٹ ہے، آپ اس کو مانتے ہیں کہ ایک شاہ محمود قریشی، فاروق ستار، اسحاق ڈار، اعتزاز احسن، اس سے پارلیمنٹری جو سینئر لیڈرز ہیں بیٹھے ہوں اور وہ مانیٹر کر رہے ہوں، اس کی اونرشپ رہے؟ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے۔ دیکھیے بند کمرے میں آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات کر لیں، ان کو اعتماد میں لے لیں، یا پلاننگ کمیشن میں کو کہہ دیں کہ ہاں ہم دیرہ اسماعیل خان کے لیے آپ کے لیے ایک نیا ایکسپریس وے بنا دیتے ہیں، وہ اور بات ہے۔ سب کو اعتماد میں لیں، بتائیں۔ ہم اس کی مخالفت تو نہیں کر رہے، ہم تو اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ ہمیں احساس ہے کہ اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ ہم بالکل آپ کے بدگمانی نہیں پیدا ہونی چاہیے، نہ کیجئے۔ یہ جو ہے نا، یہ جو چیزیں چھپائی جا رہی ہیں، ایسا مت کیجئے، یہ آپ کے مفاد میں نہیں ہے، ملک کے مفاد میں نہیں ہے، اور اس سے بلا وجہ وہم و گمان اور وسوسے جنم لیتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا یہ گوادر سے سنگھ کیانگ کا سفر تو ہم نے اس سیگمنٹ میں طے کیا ہے، بریک لیتے ہیں جی، بریک سے بعد سیدھا عزیز لینڈ کرنا ہے، ہم نے بریک لے لیں۔ NA-246 میں کیا ہوگا پرسوں، اس کے اوپر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ISPR کی جانب سے سرکاری طور پر کہا گیا ہے کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ فورس ہم بنائیں گے جس میں فوج اور سول آرمڈ فورسز کے نمائندے ہوں گے، جتنے چائنیز پروجیکٹ ہیں ان کو سیکورٹی دینے کے لیے۔ لیکن ہم اپنے پروگرام کے اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور وہ ٹاپک ہے عزیز آباد NA-246 کے انتخابات جو 23 اپریل کو ہونے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کتنے مضبوط ہیں آپ، کیونکہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف ہی شاید اکٹھے رہتے تو مقابلے کی فضا ان کی شاید کمپیریٹیولی بہتر ہوتی، اب تو ہمیں لگتا ہی ہے کہ آپ کی ویسی تگڑی سیٹ ہے اور تگڑے ہو گئے ہیں آپ۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ بات بہت واضح ہو گئی ہے کہ اصل مقابلہ اب جماعت اسلامی اور PTI کے درمیان ہے۔ دوسری پوزیشن ہے، نمبر 2 پوزیشن ان میں سے کون لے گا؟ مجھے بہت یقین ہے، بہت اعتماد سے میں کہہ رہا ہوں، جو موبلائزیشن ہم نے دیکھی ہے اور اس پورے عرصے میں ڈاکٹر فاروق ستار 1.5 لاکھ ووٹ تھے نبیل گبول کے، اور دوسری طرف 32-33 ہزار ووٹ تھے، کیا یہ ووٹ آپ ریٹین کر پائیں گے؟ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ آپ اپنے ووٹ ریٹین نہیں کر پائیں گے۔ اچھا میرا مقابلہ تو وہ جو میڈیا میں پروپیگنڈا ہوا ہے نا، اصل میرا مقابلہ تو اس پروپیگنڈے سے جو آپ سوال کر رہے ہیں اس طرح کے سوالات سے ہیں، اور اسی لیے میری پریس کانفرنس کا جو میٹر ہے وہ بہت مختلف ہے جو جماعت اسلامی اور PTI کے امیدوار کا ہے۔ اچھا، اور اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ بھئی جیتنے والے امیدوار کی پریس کانفرنس کون سی ہے اور ہارنے والے امیدوار کی پریس کانفرنس کون سی ہے۔ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ پولنگ کی سپیڈ سلو نہیں ہونی چاہیے، جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب اگر 213 پولنگ اسٹیشنوں میں سے 753 پولنگ بوتھ ہوں گے، وہ 750 کمروں میں ہونے چاہیے۔ اب وہ پتہ چلا کہ 350 کمروں میں ان تمام بوتھس کو جمع کیا جا رہا ہے۔ یہ اس سے پہلے ایسی کوئی روایت نہیں رہی ہے، اس سے لامحالہ پولنگ کی سپیڈ اور رفتار بہت سلو ہو جائے گی، جس سے ڈس انفرینچائز ہوں گے، بہت سے ووٹر اپنا حق رائے دہی، اپنا ووٹ ڈالنے سے محروم رہیں گے۔
جو ان کی آئینی حق جو ہے اس سے محروم رکھا جائے گا. تو ایک تو میرا یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں میرے مخالفین نے ساری فرمائشیں کی, ساری باتیں اپنے مطلب کی, لیکن جو ایمانداری سے ایک غیر جانبدار, آزاد اور ایک شفاف الیکشن کرانے کے لیے ضروری ہے آزاد مبصرین کا ہونا, مشاہدہ کرنے والوں کا, اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کہ میں ایک ہفتے سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں. ان کی ساری فرمائشیں پوری کی گئیں, سارے مطالبات پورے کیے گئے. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب آپ مجھے دعوت دیجیے نا, میں آتا ہوں الیکشن والے دن آزاد مبصر کی حیثیت سے, میں تبصرے کروں گا, آپ نے مجھے دعوت نہیں دی. اچھا میں اپنی حیثیت میں تو دے دوں گا, لیکن الیکشن کمیشن کو یہاں پر مانیٹرز بھیجنے چاہیے, آبزرورز بھیجنے چاہیے, بین الاقوامی ہو تو بھی بہت اچھا ہے, لیکن فافین ایک مستند ادارہ ہے جس نے 2013 کی الیکشن میں, اس سے پہلے بھی ساری این جی اوز کا مرکب ہے, ہیومن رائٹس کو اور جو پولیٹیکل این جی اوز ہیں یا ویسی این جی اوز ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کو بلانا چاہیے, ان کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ ڈاکٹر فاروق ستار کے سوال جینوئن ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ ووٹنگ سپیڈ اگر سلو ہو گئی تو پھر آپ کہیں گے کہ ایم کے ووٹ کم ہو گئے, اور دوسرا وہ کہتے ہیں مبصر کیوں نہیں ہے. دیکھیے مبصر میں تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے, ہونے چاہیے, اس پہ کیا اعتراض والی بات ہے. دیکھیے میں دو باتیں کرنا چاہوں گا. پہلی بات مطالبہ آپ کی فرمائشیں ساری پوری کی ہیں الیکشن کمیشن نے. ہماری فرمائش نہیں, ہماری فرمائش تو ایک ہی ہے, شفاف الیکشن. اگر وہ پوری ہو جاتی ہے تو اس میں سبھی کا فائدہ ہے, نقصان کسی کا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب سوال یہ ہے تو ایم کیو ایم بھی چاہے گی شفاف ہو, کیونکہ وہ جیت جائیں گے وہاں سے. دیکھیں شفاف تو میں کہتا ہوں ہمیشہ ہو, صرف 246 میں نہیں, ہمارے ملک میں شفاف انتخابات کی ریت پڑ جانی چاہیے, یہ ہماری ضرورت ہے. میرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک آپ نے ڈاکٹر فاروق ستار کی سٹیٹمنٹ نہیں سنی, انہوں نے کہا مقابلہ یہ نہیں ہے کہ ایم کیو ایم سے کس کا مقابلہ ہے, مقابلہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی میں دوسرے اور تیسرے نمبر پہ کس نے آنا ہے. وہ سن کے جواب دینا, آپ کو رائٹ آف کر دیا انہوں نے. ان کا حق ہے, وہ کر سکتے ہیں, میں جواب دینا چاہوں گا. دیکھیے دو چیزیں ہیں, ایک ہے جیت جو 23 تاریخ کو شام کو جب ڈبے کھلیں گے, گنتی ہوگی, سامنے آئے گی. میں سمجھتا ہوں ایک جیت آ چکی ہے, اور وہ جیت میدان تحریک انصاف نے مار لیا ہے. وہ کس طرح کہ یہ وہ علاقہ ہے جو علاقہ ممنوع تھا, یہاں کسی کا داخلہ جو ہے کوئی جرت نہیں کرتا تھا اس علاقے میں داخل ہونے کے لیے, سیاسی جماعت والا کوئی جھنڈا لے کے. آج وہاں تحریک انصاف کے جھنڈے لہرا رہے ہیں, آج وہاں عائشہ ووٹ ملا تھا پچھلی دفعہ بھی, کہیے وہ تو جناب لوگوں نے خاموشی میں ووٹ دیے نا, پونے گنٹ بھی نہیں تھے, لوگوں ووٹ دے گئے. آج عائشہ منزل پر تحریک انصاف این کیو ایم کے گڑھ میں ایک تاریخی جلسہ کرتی ہے تحریک انصاف, فضا بدلتی ہے. اور کراچی کی جو سیاسی ہے نا, جس کو کہتے ہیں نا شفٹنگ سینڈز, وہ آپ دیکھیں 2013 کے الیکشنز میں اس کا پہلا ایک جھلک نظر آئی کہ تحریک انصاف کو کراچی شہر میں 7 لاکھ سے زیادہ ووٹ پڑ گیا. دوسری دیکھیں شفٹنگ دیکھیں, جو وہاں کی انٹرینچڈ سندھ کی پارٹی تھی بڑی, وہ میدان سے چلی گئی, پیپلز پارٹی تو بالکل میدان سے نکل گئی نا. تیسرا دیکھیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ وہ کراچی کی اور پولیٹیکل جو عناصر ہیں, انہوں نے پہلی مرتبہ آپ کے ساتھ ہاں ملائی ہے. وحدت المسلمین, مجلس وحدت المسلمین نے پہلی مرتبہ آپ کے ساتھ ہی ساتھ چھوڑ گئے آپ کا جی جماعت اسلامی والے سراج الحق صاحب. دیکھیے کاش وہ ایسا نہ کرتے تو اس سے ہمیں یقیناً تقویت ملتی. ہم نے ان کا بڑا احترام کیا ہے. سراج صاحب کی سینٹ, انہوں نے آپ کا احترام نہیں کیا, انہوں نے تھوڑی سی گنجائش نہیں بنائی. میں سمجھتا ہوں یہ بینگ اے فارن منسٹر آپ کے الفاظ کا چناؤ جو ہے نا وہ تقریب تول کے آپ نکالتے ہیں. تو اب یہی کہہ سکتا ہوں نا, سراج الحق صاحب کو نشست آپ نے دلوائی سینٹ کی. ہم نے سینٹ کی نشست آئی. دیر میں وہ جو سیٹ خالی کر رہے ہیں تحریک انصاف وہاں سے لڑ سکتی تھی اور جیت سکتی تھی, لیکن ہم نے کینڈیڈیٹ پٹ نہیں کیا. لیکن جماعت نے آپ کے لیے گنجائش نہیں رکھی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ تھوڑا سا آپ اور بندوبست کر لیں, انہوں نے نون لیگ سے اتحاد کر لیا. اگر انہوں نے نون لیگ سے اتحاد کر لیا تو یہ ان کا حق ہے, ہم ان کو روک نہیں سکتے, پرواہ نہیں. لیکن میں عرض کروں ایک بہت بڑی تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وحدت المسلمین کھل کر ہمارے ساتھ آئی ہے. جو جے یو پی نورانی گروپ تھا, انہوں نے اب پہلی مرتبہ ہمارے ساتھ اپنا ہم کلام ہوئے ہیں. سنی تحریک نے کہا ہے کہ ہم تحریک انصاف کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. تو ایک کراچی کی سیاست میں ایک شفٹ آ رہا ہے. اور دیکھیے شفٹ یک لخت نہیں آتا. جب ہم نے فیصلہ کیا, ایک سیکنڈ ملک صاحب, جب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ الیکشن لڑنا ہے, ہمارے علم میں تھا کہ کراچی کی بے پناہ نشستیں ہیں. جو مضبوط ترین نشست ہے کراچی کی این کیو ایم کی, وہ 246 ہے. ہم کیا کرنے گئے؟ ہم ایک پیغام لے کر گئے, ہم لوگوں کو ایک متبادل راستہ دکھانے گئے. انشاءاللہ 23 تاریخ کو بھی
وہ پیغام پہنچے گا اور اس کے بعد آنے والے انتخابات میں مزید میسج ہمارا جائے گا کہ اب کراچی میں ایک متبادل قیادت، متبادل سوچ، متبادل جماعت آ گئی ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار، کتنا اندیشہ ہے کہ ایم کیو ایم اپنا جو ووٹر ہے وہ ریٹین نہیں کر پائے گی؟ کیونکہ یہ ایک باقاعدہ امپریشن موجود ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں سے کراچی جا کے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جو ونر اور لوزر کا وکٹری مارجن ہے وہ نیرو ہو جائے گا، وہ نہیں رہے گا جو نبیل گبول کا یا اس وقت پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کا تھا 1 لاکھ سے اوپر کا، وہ نہیں برقرار رہے گا۔ میں آپ کو ایک چیز کی ضمانت دیتا ہوں، اور جو میں نے لوگوں میں جوش و خروش، جذبہ اور جنون دیکھا ہے، جس طرح وہ اپنی عزت نفس کے لیے جو گزشتہ 1-1.5 مہینے میں جو واقعات ہوئے اس سے مجروح ہوئی ہے، جس طرح وہ اپنے اتحاد کے لیے کراچی 70% کا ٹیکس دیتا ہے اور اسے 2% بھی اس کے ایوز مرکز سے نہیں یا آپ نے ملتا۔ عزت نفس کا کیوں کہا؟ کیونکہ وہ جو ریٹ تھی وہ 9-0 کا تو ایشو تھا، وہ پورے عزیز آباد کو یا پورے NA-246 کا ایشو آپ نے کیوں بنایا اسے؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کے تسلسل سے بہت ساری باتیں ہوئی ہیں۔ میں اس پروگرام میں وہ سارا وقت اس پہ صرف نہیں کروں گا۔ آپ نے کیا کہا شاہ صاحب؟ ایک طبقاتی رنگ دینے کی کوشش کی۔ کس نے؟ ایم کیو ایم نے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ یا آپ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ؟ اچھا بات سنیں، ہم نے ان کے جذبات کو بھڑکا کر خدا نہ خواستہ اپنے مخالفین کی طرف ایک اشتعال انگیزی تو نہیں کی نا۔ ہمیں جو مشتعل کرنے کی سازش کی گئی تھی، ہم نے بتدریج اس پر قابو پایا۔ ٹھیک ہے، میرے عوام، میرے ووٹرز شروع میں بہت جذباتی تھے۔ آپ کو پتہ ہے جب کیمپین شروع ہو گئی تو کیا ماحول تھا، اور اس کے بعد اب خدا کے فضل و کرم سے آج شاہ محمود قریشی اس بات کا کلیم لیتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایم کیو ایم کے مضبوط گڑھ میں ایک جلسہ کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ متھ جو تاثر کا تھا وہ ٹوٹا، یہ حقیقت تو تھی ہی نہیں۔ اور جماعت اسلامی پہلے اتنے ہی بڑے جلسے کیسا تھا ڈاکٹر فاروق صاحب؟ لیکن پھر بھی یہ بینڈ بجاتی رہی ہے کہ جو ہے وہ یہ علاقے یرغمال ہیں، یہ نوگو ایریا ہیں۔ پی ٹی آئی کا جلسہ کیسا تھا؟ جلسہ ٹھیک تھا یا فارغ تھا؟ بالکل جلسی تھی۔ دیکھیں، میں بالکل میں ندیم ملک آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ کی دیانت دارانہ، آپ کی ایماندارانہ جو بھی رائے ہو بتائیں۔ ہم نے بغیر کرسی کے میری ایماندارانہ رائے شاہ صاحب کو پسند نہیں آئے گی، وہ پہلے میرے سے شکوہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں میں بول ہی نہیں رہا، یہ اب لوگوں نے دیکھا ہے نا۔ اب میڈیا کی نہیں، لیکن ایک چیز میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو، آپ کو وہ ہو سکتا ہے بات اچھی نہ لگے، لیکن میں ایک چیز ان کو شاباشی دیتا ہوں کہ انہوں نے اچھا ہے وہاں جا کے عمران نے کیمپین کی، گاڑی واڑی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو بہت اچھی بات، مجھے کیوں بری لگی، الیکشنئرنگ ہونی چاہیے۔ دیکھیں، الطاف بھائی نے تو خیر مقدم کیا تھا نا۔ الطاف بھائی نے تو کہا کہ آپ کو آنا چاہیے، آپ آئیں، یہ تاثر ختم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی پاکستان میں نو گو ایریا نہیں ہے۔ ہاں، اپنے مرکز سے ہر ایک کو ایک جذباتی لگاؤ ہوتا ہے، یہ سینسٹیوٹیز ہیں پاکستان میں، اس کا جس حد تک ہم ایک دوسرے کے لیے احترام کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ایک بریک لے لیں، بریک لے لیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جماعت اسلامی سے اگر آپ کا 246 میں نباہ نہیں ہوا تو لوکل باڈیز بہت سگنیفیکنٹ ہے۔ NA-246 وہ ایک قومی اسمبلی کی سیٹ ہے، وہاں پر پورا بلدیاتی نظام ہے، تو لگتا یہ ہے کہ کراچی کی سیاست میں اب جماعت جو ہے وہ نون لیگ کی اتحادی ہوگی اور پی ٹی آئی ایم کیو ایم اور جماعت کا ایک ٹرائنگولر فائٹ ہوگا۔ اس سے بڑا مجھے عجیب ایک تعجب ہوا کہ جماعت اسلامی اگر نون لیگ سے حمایت کی درخواست کرے تو بات سمجھ آتی نہیں ہے۔ کاش ایسا وہ نہ کرتے، لیکن سیاست ہے۔ کاش کیوں نہ کرتے جی، انہیں سوٹ کرتا ہے۔ وہ 50% سیٹس مانگ رہے تھے، نون لیگ انہیں دیتے گی ہیپی۔ وہ دیکھیے صرف دیکھیے سیٹوں تک سیاست محدود نہیں ہوتی، سیاست میں کوئی اصول بھی ہیں، کوئی نظریہ بھی ہے، کوئی لگاؤ بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے اصول کمپرومائز کیے، کنہوں نے؟ جماعت والوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بنتی نہیں تھی نا بات۔ اگر نون کے ساتھ انہوں نے یہاں بیٹھنا ہے تو پھر کے پی کے میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ وہاں بٹھا دیں آپ کی حکومت چلی جائے، ہمت کریے۔ نہیں، ہمیں تو سچی بات ہے، میں تو بڑا واضح ہوں میری سوچ میں، تو میری سوچ خوشی سے علیحدہ کر دیں گے۔ نہیں، دیکھیے میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ فیصلہ کروں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اگر آپ کے بالکل کوئی نظریاتی ٹکراؤ آتا ہے اور اس کی وجہ سے حکومت جاتی ہے تو میرا ذاتی ویو ہے تو جاتی ہے تو جائے، حکومت جاتی ہے تو جائے، میرا تو یہ ویو ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار،
یہ جو کراچی کی سیاست میں ہمیں لگتا تھا کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہونے جا رہی ہے کہ تحریک انصاف اور جماعت کا وہاں ووٹ ہے ہر حلقے میں، وہ جیت نہیں سکتے لیکن ایک ان کا مخصوص ووٹ ہے جو جماعت کا ہی ووٹ ہے. اگر یہ دونوں اکٹھے ہوتے تو شاید آپ کو ٹف ٹائم دیتے بلدیاتی انتخابات میں بھی. اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ایزی رائڈ مل جائے گی. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے تو بہت سارے انتخابات کراچی میں لڑے ہیں، اور ایک زمانے میں جماعت اسلامی اور جے یو پی یہ دو سیاسی جماعتیں ہوتی تھیں جو کراچی کے پولیٹیکل کینواس پہ چھائی ہوئی تھی نا، اور ایم کیو ایم نے ان دونوں سے ایک ڈیموکریٹیکلی اور رائٹ فلی جو ہے وہ اس ووٹ میں اپنی سپیس بنائی ہے. اچھا، اب تحریک انصاف کا ابھی تک ایک الیکشن سے واسطہ پڑا ہے باقاعدہ، یعنی کراچی میں، اگلی اور وہ ہے 2013 انشاءاللہ. ہاں 2013 شاہ صاحب ابھی 2013 ہیں ڈاکٹر صاحب. اچھا آپ ہاں نہیں میری بات پوری سن لیں. اور پاکستان میں بھی باقاعدہ وہ ویو آنے کے بعد جو پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ورسٹ گورننس رہی، جو رول آف لاء کی جس طرح دھجیاں اڑی ہیں 2008 کے بعد، اس نے اتنا بڑا اسپیس کریٹ کیا تحریک انصاف کے لیے کہ اسے ایک تھرڈ آپشن کے طور پر بائی اینڈ لارج ایکسیپٹ کیا گیا پاکستان میں. اور کراچی میں بھی انہوں نے یہ ووٹ لیے ہیں، میں بالکل مانتا ہوں. لیکن کراچی کے بائی الیکشن میں فوری طور پر ایک ویو کے نتیجے میں آپ ووٹ لیں، اور پھر اس کے بعد اگر آپ کے پاس تنظیم نہ ہو، آپ کی آئیڈیالوجی واضح نہ ہو، پولیٹیکل پروگرام تھوڑا سا مکس ہو، کنفیوژن ہو، اور سلیکشن آف پیپل کا ابھی معیار اور کرائیٹیریا آپ کے لیے طے نہ ہو، اور انتخابی آئیڈیالوجی اور پولیٹیکل پروگرام مکس ہو، اس کی تھوڑی وضاحت کریں گے کیونکہ آپ ان کو گول گول لفظوں میں گھما گئے ہیں. آپ ان کو دیکھیں، ایک تو قائد اعظم محمد علی جناح کا سیکولر پاکستان ہے، ایک پروگریسو اور لبرل پاکستان ہے. پی ٹی آئی میں بڑے مکس ٹرینڈز ہیں اس بارے میں، اگر وہ خود ان کو یہ پرابلم انہیں فیس سیکولر نہیں ہے بھیا، اسی اس طرح کو ذرا اصلاح کر لیں. قائد اعظم کا سیکولر نہیں تھا پاکستان، لبرل پروگریسو ڈیموکریٹک ضرور تھا، سیکولر نہیں تھا. پروگریسو از دی رائٹ ورڈ آئی تھنک، جہاں وہ کہتے ہیں کہ یو آر فری ٹو گو سیکولر ٹو یور ٹیمپلز، یو آر فری ٹو سیکولر گو کیسے؟ ٹو یور ماسک. آپ ایک دین کے نام پر ایک ملک کو تقسیم کر رہے ہیں، ایک آئیڈیالوجی پر، تو آپ سیکولر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب چلیں یہ تو ایک الگ بحث ہے، اس پہ میں بحث بہت کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے لیے سیکولرزم کا مطلب لا دینیت نہیں ہے. ہر مذہب کا یکساں احترام اور حق ہے آپ کے تمام ریاستی جملہ وسائل پر، آپ کے قومی وسائل پر، آپ کے ملکی وسائل پر، روزگار ہو، آپ کے وہ آمدنی کے ذرائع ہوں، ریونیو ہو، آپ کے اخراجات ہوں، ترقیاتی کام ہوں. میں اس اعتبار سے اس میں کوئی تفریق نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، میں تو اس براڈر ڈائیورسٹی یعنی یونٹی ان ڈائیورسٹی کے اس کانسیپٹ کی بات کر رہا ہوں. میں اس کو اور خاص طور پہ مذہب اور فرقے کے حوالے سے میں اس کو سیکولرزم کہتا ہوں. تھوڑی سی بحث ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے. ایک آج کا نیا حکم نامہ ہے، اس کے اوپر بھی رد عمل آپ سے لے لوں کہ شناختی کارڈ پاس ہونے چاہیے. پی ٹی آئی والوں کا اعتراض تھا کہ آپ لوگوں نے شناختی کارڈ کو بوریوں میں بھر کے رکھ لیے. ڈاکٹر عارف الوی بھی کہتے تھے کہ وہ اندر جائے گا بندہ، وہ شناختی کارڈ دیں گے، ٹھپا لگائے گا، باہر آئے گا، ووٹ دکھائے گا. کچھ طرح کی آپ چیز کر رہے ہیں. تو شناختی کارڈ اگر لوگ اپنے ہاتھوں میں رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے آج آپ کے پاس ہونا چاہیے نا، بوری میں تو نہیں ہونا چاہیے. ویسے ہوا ہے بوری میں، ہاں ماضی کی روایت تو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، میں نے آج پریس کانفرنس کی اور اس میں اسی جھوٹ کو، بے تکی، بے بنیاد بات کو یکسر مسترد کیا. میں نے کہا یہ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن کوئی ایک شکایت میڈیا کے سامنے کسی ایک محلے کی، کسی ایک گھر کی آئی، کوئی ایف آئی آر کٹی، کوئی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان تک کوئی بات پہنچائی گئی، کوئی الیکشن کمیشن میں کوئی باقاعدہ واقعہ کوٹ کیا گیا کہ ایسا ہوا ہے. یہ ہارنے والی جماعتوں کا وہ جواز گڑھنا ہے، یہ پیش بندی ہے کہ اپنی شکست فاش کا ایک جواز ابھی سے گڑھا جا رہا ہے، تاکہ ہارنے کے بعد ان ساری باتوں کا مجموعہ بنا کر ایک پریس کانفرنس کی جائے، اس میں یہی ساری باتیں دہرائی جائے اور پھر ایک جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر دیا جائے. یہ ہے سارا ندیم ملک مسئلہ، یہ ہے، ورنہ کوئی واقعہ نہیں بتایا گیا. یہ ڈاکٹر فاروق ستار نے دیکھے رگڑا لگایا آپ کو، انہوں نے کہا آپ تیاری کر رہے ہیں ہار بنانے کی. دیکھیے بڑے صاحب، عرض یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قبل از وقت یہ ان کے اپنی پیشن گوئیاں فرما رہے ہیں، ان کا حق ہے. لیکن میں اپنی بات بتاؤں آپ کو، میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کا الیکشن شفاف ہو، پر امن ہو،
वोटर पर दबाव ना हो, वो जाए, लाइनों में खड़ा हो, अपना शनाख्ती कार्ड दिखाए, अपनी पसंद के उम्मीदवार और निशान पर मोहर लगाए। नतीजा मान लेंगे जो भी आएगा? मैं बिल्कुल खुले दिल से तस्लीम करूंगा। देखिए सियासत है, धांधली का इल्जाम तो नहीं लगाएंगे? अगर इलेक्शन शफाफ होगा तो क्यों लगाएंगे? ये अगर कौन तय करेगा कि शफाफ है? तो आपकी आंख बता देगी, वहां की Judicial आवाम बता Commission देगी। तय करेगा। एक सामने देखिए, एक जेन्युइन इंप्रेशन सामने आ जाता है ना। मैं चाहे अगर ना मैं भी कहूंगा उसी ने 246 साफ शफाफ है, हमारा कैमरा दिखा रहा होगा, तो मान लेंगे? नदीम मलिक साहब, अगर आप कहेंगे कि इलेक्शन शफाफ है, मैं तस्लीम कर लूँगा। चले, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, डील हो गई है और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अब मुझे उस दिन सर्टिफाई करना है, तो आपको यू हैव टू इंश्योर कि उस दिन ट्रांसपेरेंसी रहे और मैं यहाँ सर्टिफाई कर सकूँ, अदरवाइज यहाँ मसला हो जाएगा आपके लिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। डॉक्टर सत्तार साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।